अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 97 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-निसा आयत नंबर 97। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकत जब वफ़ात देते हैं, फौत होते हैं, मौत आती है उन लोगों को, यानी अल्लाह कुछ लोगों का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जब उन लोगों को बेशक जब मौत आती है, अल मलाइकतु अल्लाह के फ़रिश्ते उनको मौत देते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो आलम ग़ैब से तल्लक़ रखते हैं। हमारे पास उनका उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ताला ने अपने इस कुरान में बताया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस से हमें मिलता है। तो ये अल्लाह की नूरानी मखलूक है, इनका लतीफ़ वजूद है। हमारा कसीफ़ वजूद है, इनका लतीफ़ वजूद है। तो ऐसे लोगों को बेशक जब मौत देते हैं फरिश्ते, कौन किन लोगों को? ज़ालिमी, जो गुनाह कर रहे होते हैं, जो गुनाहगार लोग होते हैं, जिन्होंने तौबा नहीं की होती। यानी इस हाल में मौत आती है कि वो गुनाहों के अंदर लुथड़े होते हैं, गुनाहों के अंदर मुब्तला होते हैं। अनफुसहुम, उनकी जानें। क़ालू, कहते हैं फरिश्ते, उनसे कहते हैं, फरिश्ते उनसे पूछते हैं, फ़ीमा कुन्तुम, ये तुम किस हाल में हो? अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बेहतरीन मखलूक बनाया, रहनुमाई के लिए कुरान दिया, रहनुमाई के लिए अम्बिया को भेजा, तो तुम फिर भी किस हाल में हो ए इंसान? इतनी अकल दानिश फहम रखने के बाद फ़ीमा कुन्तुम, फरिश्ते कहेंगे कि तुम किस हाल में हो, किस हाल में तुम्हें मौत आ रही है, वो उससे पूछेंगे। कालू, कहेंगे, कुन्ना मुस्तदइफ़ीना फ़िल अर्द, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और वो जवाब देंगे कि हम इस दुनिया में यहाँ ज़मीन पे बड़े कमज़ोर थे। अब ये मक्का वालों की भी बात हो रही है पीछे, जिनकी बात थी कि वो हिजरत कर सकते थे और उन्होंने हिजरत नहीं की। लेकिन अल्लाह जानता है, जिन्होंने नहीं करने वाले थे अल्लाह ने तो कहा था उनके लिए क़िताल करें, जिहाद करें। और ये आज तक क़यामत तक के लिए बात कुरान में आ गई। ये सही है कि कहीं पे भी इंसान अगर रहता है और उसका ईमान सलामत नहीं है और वो दीन पे नहीं चल सकता और कहता है ये मेरा उर्ज़ है, हराम इसलिए खाने पे मजबूर हूँ कि यहाँ हलाल मिलता नहीं है, नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकता कि ऐसी कंपनी में मुलाजमत मिली हुई है जो नमाज की रुख्सत नहीं देती, ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कोई और उज़र है, मेरे पास 100 चीज़ें हैं, कुरान पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, कुछ और चीज़ करना मुश्किल है। ये उनका उज़र था कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं यहाँ पे हम कमज़ोर थे और हम अल्लाह के दीन पे अमल नहीं कर सकते, हमारे अमाल नहीं हो सके उस तरह। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है, जब अगली आयत का हिस्सा हम पढ़ेंगे, कि जहाँ कहीं भी हो हमें मुसलमान बन के जीने का हुक्म है। जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ हैं उनको पूरा करना है, जो अल्लाह के अहकामात है पूरा करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह के हुक्म मानने में कोई चीज़ माने नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पे अल्लाह के हुक्म की रुकावट है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, न कि अल्लाह के हुक्मों को छोड़ देना चाहिए, नमाज को छोड़ दें या हलाल चीज़ को छोड़ दें। कालू, कहते हैं फरिश्ते, अलम तकुन अर्जुल्लाह वासियतन, यानी पहले फरिश्तों ने कहा कालू फ़ीमा कुन्तुम, ये तुम किस हाल में हो ए इंसान। आगे से उन्होंने जवाब दिया इंसानों ने, कालू कुन्ना मुस्तदइफ़ीना फ़िल अर्द, हम तो बड़े इस इलाके में, इस जगह पे बड़े कमज़ोर थे, इसलिए हम ये गुनाहों में मुब्तला हो गए और हम नहीं कर सके। फिर फरिश्ते उनको कहेंगे, कालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह वासिअतन,
تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ قالو کہیں گے فرشتے علم کیا نہیں تکن تھی ارض اللہ واسعتن اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم یہاں کیوں بیٹھے رہے؟ یہاں سے کیوں نہیں چلے گئے اس جگہ پہ جہاں تمہیں دین پہ چلنے میں، دین کی اعمال کرنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہ ہے، جہاں اللہ کا دین نافذ ہو؟ کیا ایسی جگہ دنیا میں نہیں تھی؟ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، اللہ کا ملک تو بہت کشادہ ہے، تم کہیں بھی جا سکتے ہو۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے واسعت فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے ہو اس میں، اللہ کی زمین میں ایک جگہ پہ تنگی محسوس کرتے ہو، دین کے احکام پہ عمل نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین وسیع ہے اس کو چھوڑ دو اور جہاں پہ تمہیں آزادی ہے وہ کرو۔ لیکن نہیں، ہم وہ نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتے جہاں پہ حرام کی کمائی آ رہی ہے، نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتے جہاں پہ اس لیے کہ ہمیں پیسے زیادہ مل رہے ہیں، ہم وہ ملک بھی نہیں چھوڑ سکتے، دین کو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر دین پہ زد پہنچتی ہے تو ملک چھوڑ دو، دین کو نہ چھوڑو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی سہولت کے خاطر، تھوڑی سی سہولت کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ملک نہیں چھوڑتے جہاں پہ ہم دولت کما رہے ہوتے ہیں یا کچھ آسائشوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جان نکالنے والے فرشتے اس وقت کہیں گے کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع تھی تو تم ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے جہاں پہ تمہیں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں مأواہم، ان کے رہنے کی جگہ، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم، کہ جنہوں نے اس حال میں ان کی موت آئی کہ وہ گناہوں میں مبتلا تھے، وہ نمازوں سے دور تھے، وہ اس قرآن سے دور تھے، جس حال میں کسی کو موت آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جو حج اور عمرے پہ جاتے ہوئے حالت احرام میں مر گیا وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ جو مسجد جاتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے اس راستے میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کو اسی راستے میں اس کو اٹھائے گا۔ جو دین کو سیکھتے ہوئے طالب علم کی حیثیت سے چلا گیا اور اس کو راستے میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ قبر میں فرشتے بھی اس کو دین کی تعلیم دیں گے اور وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور جو کسی برے کام میں پڑا ہوا ہوگا، کسی گناہ میں مبتلا ہوگا اور اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، اس کا بھی یہی انجام ہوگا کہ وہ اسی حال میں اٹھے گا۔ حرام کھاتا ہوا تھا، حرام لیتا ہوا تھا، شراب پیتا ہوا تھا، کوئی اور غلط کام، برا کام کرتے ہوئے اس کو موت آ گئی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہے، جیسے غلطی ہو جائے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ ایسے لوگ جو اس ملک کو تو نہیں بدلتے، اس جگہ کو تو نہیں بدلتے، مگر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ساعت مسیرہ، اور یہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اب بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اس لیے یہاں خالدین فیہا نہیں آیا، جہنم میں رہیں گے، اپنی سزا پوری کریں گے اور اس کے بعد پھر جہنم سے واپسی ہر کلمہ گو کی ہو جانی ہے۔ لیکن کیا آج ہمارے پاس زندگی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کروا لینے چاہیے، بجائے اس کے ہم انتظار کریں کہ جہنم میں جائیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے اور پھر اس سے واپس آئیں گے اس کلمے کے طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ وساعت مسیرہ، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ اس لیے جہنم سے ڈراتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، صرف کلمے پہ اتفاق نہ کریں، بڑھ کے آگے ہم وہ مسلمان ہوں جو متحرک مسلمان ہے، عمل کرنے والا مسلمان ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے بھی کام آنے والا ہے۔ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مگر بے شک وہ لوگ جو کمزور ہیں، جو واقعی کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اللہ جانتا ہے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، نساء کہتے ہیں بالغ عورت کو، والولدان، اور بچے جو غیر بالغ ہیں، خواہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ لا یستطیعون، نہیں استطاعت رکھتے، نہیں کر سکتے، حیلتن، کوئی تدبیر، کوئی بھی ان کے پاس وہاں سے نکلنے کی تدبیر نہیں ہے، وَلَا يَعْتَدُونَ سَبِيلًا، اور انہیں تو وہاں سے نکل پانے کا راستہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کس طرف نکل کے جائیں اور کہاں پہ جائیں، کیا ممکن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس حکم کے بعد اس رخصت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، وہ کمزور ہو گئے ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ لوگ قابل معافی ہیں، اور جنہیں یہ راستہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیسے جا سکتے ہیں۔ جیسے اب اگر ہم سارے لوگ
یہ چاہتے ہیں کہ ہم مکہ اور مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ویزا چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، پھر جتنے وقت کی اجازت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ قانون کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو یہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو، ان عورتوں کو، ان بچوں کو استثناء دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اوپر والا حکم نافذ نہیں ہوگا، لیکن دل کا حال اللہ جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے اور کون کیا کر سکتا ہے اور کون کیا نہیں کر سکتا۔ لا یستطیعون، یہ اللہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کو استطاعت نہیں ہے اور کس کو راستہ پتہ نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ، تو پس ان لوگوں کے لیے، یہ جو مجبور، لاچار اور ناتواں لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، ان قریب اللہ، ان یعفو عنہم، ان سے درگزر فرما دے گا۔ یہ لوگ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ ان سے درگزر فرما دے گا، ان کی حقیقی شرعی عذر کے ساتھ، مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو جان بوجھ کے ادھر رکا رہا، سہولتوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، کسی اور وجہ سے، وہ قابل گرفت ہو جائے گا، اور جس کی مجبوری ہے وہ نہیں نکل سکتا وہاں سے، وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، ایسا کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے اور بخشنے والے ہیں۔ ومن ہاجر، اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور جو کوئی بھی اپنی جگہ کو چھوڑے، ہجرت کرے اپنے وطن کو، یا جس جگہ پہ بھی وہ ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، یجد فی الارض، تو وہ ضرور پائے گا اس زمین کو، مراغمن، اس جگہ، وہ اس کو ضرور اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے جہاں وہ دین کے احکامات پورے کر سکتا ہے، کثیرن وسعتا، بہت وسیع جگہ عطا فرمائیں گے، بہت وسعت عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ حرام روزی کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان تو لیں گے، وقتی طور پہ پریشانی تو آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ضرور وسعت عطا فرمائیں گے، اور اس کی اگر کسی اور وجہ سے اس کو وہاں تنگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو رہنے کی جگہ بھی دیں گے اور دین پہ عمل کرنا بھی آسان فرما دیں گے۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں وَمَن یُہَاجِر، جو ہجرت کرے گا، یہ صرف جگہ کی ہجرت نہیں ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، برے کاموں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آنا بھی ہجرت ہے، جہالت کو چھوڑ کے اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو جو بھی یہ ہجرت کرے گا اللہ کے لیے کہ میں اللہ کا دین سیکھوں، اس پہ عمل کروں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور وسعتیں عطا فرمائیں گے، اس زمین میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی۔ تو اپنے دین کو بچانے کے لیے انسان کو یہ ہجرت ضرور کرنی چاہیے۔ جب ہجرت انسان کرتا ہے تو پھر اللہ نے وعدہ کر دیا قرآن کے اندر کہ اس کو ہر چیز میں وسعت عطا فرمائیں گے، ان کو وسیع ٹھکانہ ملے گا، وسیع رزق ملے گا، نیک اعمال کرنے کے بہترین موقع ملیں گے۔ اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ خود دیکھیں، مکہ سے جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے کیسے دروازے کھول دیے، آسانیاں کر دیں۔ اس سے پہلے جب حبشہ میں پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مسلمانوں کے لیے آسانیاں کی، اور وہ نجاشی جو تھے انہوں نے کفار کے حوالے نہیں کیا، مشرکین کے حوالے نہیں کیا مسلمانوں کو، اور وہاں ان کو رہنے کی اجازت دی اور ان کو اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مثالیں اسی لیے ہیں۔ تو اس لیے جو کوئی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے کسی بھی چیز کو، اپنے مال کو، اپنی آسانیوں کو، اپنی سہولتوں کو، اور جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق انسان کو عطا کریں گے، اور ضرور عطا کریں گے۔ اور ہجرت سے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کسی گناہ سے ہجرت کرتا ہے، اللہ پچھلے معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے ہجرت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دین پہ چلنا اگر مشکل ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں احکام اللہ کے پورے کرنے آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے ہجرت حبشہ کی ان کے بھی، اور جنہوں نے مدینہ میں ہجرت کی ان کے بھی، کیونکہ مدینہ کی ہجرت تو فرض تھی۔ وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرن، اور جو کوئی نکلے
اپنے گھر سے اپنے وطن کو چھوڑ کے اللہ و رسول ہی اپنے رب کو راضی کرنے نے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کے لیے یا ان کی طرف ثم یدرکہ الموت، پس اگر آ جائے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، فقد تو پس بے شک یقیناً وقع ملے گا، ذمے ہے، اجرہ اجر اس کا علی اللہ اللہ کے اوپر۔ ہجرت کر رہا ہے، راستے میں موت آ گئی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی، اعمال شروع نہیں ہوئے، ابھی توبہ کر لی ہے، ابھی کوئی اعمال صالح شروع نہیں ہوئے اور موت آ گئی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کی توبہ بھی قبول ہے، اس کی ہجرت بھی قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے اپنے ذمے اللہ نے لے لیا اس کو اجر عظیم ثواب عطا کرنا اور اس کو جنت عطا کرنا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ دیکھ لیں اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ بس توبہ کی، اس کے بعد اعمال کی مہلت نہیں ملی کوئی نیک عمل کرنے کی، اللہ پھر بھی معاف کر رہے ہیں۔ ہجرت شروع کر دی، پہنچے نہیں ہیں کہ اللہ کے دین پہ اقامت پہ پورا عمل کریں، راستے میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اسی حساب میں توبہ کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، یعنی جس حال میں مرے گا توبہ کے حال میں مرا، اللہ توبہ کے ساتھ گناہوں کی معافی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔